बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीदुल्लाह चौधरी और अंजम सराई साहब प्रोग्राम आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हमारे मौज़ूआत में नैब चेयरमैन को हुकूमत एक्सटेंशन देने जा रही है। ये आइनी ओहदा है और इसकी एक ख़ास मुद्दत है, उस मुद्दत को पूरी कर रहे हैं नैब चेयरमैन, लेकिन हुकूमत का इरादा है कि आइन में तब्दीली करके उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। दूसरे नंबर पे हम आएंगे जी, महंगाई है जो रोज़मर्रा के हमारे अशियाए ज़रूरी हैं उनके रोज़ाना की बुनियाद पर निर्ख बढ़ रहे हैं। इस पे हम अंजम सराई साहब से तज़किया हासिल करेंगे। और फिर हमारा एक इलाकाई मकामी बहुत बड़ा मसला है कि करोड़ नशेब में दरिया सिंध की कटाव जारी है, जिसे मुकामी ज़ुबान में ढा कहते हैं, तो उस बारे भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। पहले मौजू की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। नैब चेयरमैन की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, गालबन 2 हफ्तों बाद वो रिटायरमेंट उनकी हो जाएगी, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या ये तासर मजबूत नहीं होगा? अपोजिशन जो कह रही थी नैब न्याजी गठजोड़ है, अगर इनको एक्सटेंशन मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको और आपके तवसत जनाब मोहसिन अदील को और ख़ास तौर पर मोहसिन अदील के साथियों को कि कल इस हमारे चैनल की बाज़ाब्ता इफ्तिताई तकरीब हुई और इस तकरीब का जो खूबसूरत लम्हा था वो ये था कि उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा के नाम इस सारी तकरीब को ये उन्हीं की दुआएं मौसूम किया, उन्हीं की दुआएं हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ी एक मुनफरद बात थी और ये एजाज़ उस माँ का हक बनता था और जो उसे मिला। और मैं समझता हूँ कि माएँ जो है ना, असल में तरबियत का एक गहवारा होती हैं। पहली माँ मास्टर जो है ना वो माँ होती है। माँ की तरबियत जो है ना वो बता देती है, माँ की गोद से बच्चा सीखना शुरू करता है। ये सारी कामयाबियाँ मैं समझता हूँ जैसे मोहसिन अदील ने अपनी माँ के नाम की हैं। और कल बड़ा उन्होंने एक जज्बाती एक अपनी सारी ज़िंदगी की तगदो भी बताई, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं और ये एक अच्छा इजाफ़ा है और बड़ी पुरवकार और बड़ी एक खूबसूरत तकरीब थी जिसपे वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप तो नहीं थे जी, मैं तो हाँ जी, आपको पूरी बार रहना पड़ा। तो अब आते हैं जनाब नैब की तरफ। नैब जो है ना, नैब का इदारा है क्या? असल में हम प्रोग्राम को ऐसे करेंगे ताकि लोगों को कुछ पता भी चले, एजुकेट करना, लोगों को हम आगे भी दे सकें, बुनियादी बताया भी जा सके। हाँ जी, बिल्कुल सही। नैब जो है वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कायम हुआ था और तकरीबन हमारा जो मौजूदा जो हमारे हैं नैब चेयरमैन, वो 8 अक्टूबर 2017 में नामजद हुए और इनकी मुद्दत बनती है 8 अक्टूबर 2021। 4 साल मुद्दत के बाद 8 अक्टूबर को इन्होंने रिटायर होना है। ये इनकी आईनी मुद्दत है। अच्छा, अब नैब चेयरमैन की तकर्री जो है ना वो कोई हुकूमत नहीं करती। ये भी जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के हवाले से जो हमने डिस्कशन की थी, ये वो होता है जिस पे अपोजिशन और हुकूमत मुत्तफ़िका तौर पर किसी का चुनाव करती, नामजद करती। अब ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने और सैयद खुर्शीद साहब शाह साहब ने जो अपोजिशन लीडर थे उस ज़माने में इत्तफ़ाक़ राय से, और शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, इत्तफ़ाक़ राय से जनाब चेयरमैन नैब का जावेद इकबाल साहब का ये नामज़द किया गया उन्हें और तकर्री की गई। जस्टिस जावेद इकबाल बड़ा मारूफ नाम है, एबटाबाद कमीशन के हमारे रहे हैं, ये चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद बड़े हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने मैं समझता हूँ कि निपटाए हैं और इनकी प्रोफाइल जो है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी जद्दोजहद वाली है, ये मानने की बात है। और बड़ी शफाफ इनका माजी रहा है। अभी अच्छा, इस पे तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, आप तो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हो गए ना, तो अभी हम ये कहें कि हम तो हमारा कहना जो है इनके साथ मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अब जो रिकॉर्ड है वो थोड़े से उस पे तो मुतनाज़ा हो गए। अच्छा, मुतनाज़ा होने की भी कुछ वजूहात हैं और मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी वजूहात हैं। काम के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो हाई प्रोफाइल केसेस में इन्होंने हाथ डाला है उनसे कुछ नतीजा अखज़ किया है और इन्होंने कोई ना कोई कारकर्दगी दिखाई है बहुत ज़्यादा
ابھی 2020 میں جو مقصد انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے جناب صدر پاکستان کو، جناب اسپیکر پاکستان کو، ان میں انہوں نے بتایا کہ 323.29 ارب وصول کیے ہیں نیب نے. بڑی کریڈٹ کی بات ہے نا، ماننے کی بات ہے. اس کے بعد 369 انکوائری ہیں، 175 تحقیقات ہیں اور 136 ریفرنس احتساب کے انہوں نے ابھی زیر سماعت. اب ہوا کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ نیب کے پاس اپوزیشن کے بہت زیادہ کیسز ہیں، نہ صرف اپوزیشن کے بلکہ جو ہماری حکومت ہے ان کے بھی بہت سے کیسز ہیں. ابھی آپ حیران ہوں گے کہ نیب نے 5 سابق وزرائے اعظم کے خلاف ریفرنسز سامنے آئے، جن میں نواز شریف صاحب ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، شوکت عزیز صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں. اس کے بعد 5 ہی سابق وزرائے اعلیٰ ہیں جن کے خلاف احتساب میں جو ہے نا کیسز ہمارے جو ہے سامنے ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، قائم علی شاہ صاحب ہیں، نواب اسلم ریسانی صاحب ہیں، ستار مہتاب عباسی صاحب ہیں، مراد علی شاہ صاحب ہیں، اور ساری میں بول گیا تھا وزرائے اعظم میں ہمارے گیلانی صاحب کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، اس کے بعد ہمارے کابینہ کے ارکان بہت سے ہیں جن کے خلاف نیب جو ہے نا نیب نے نوٹسز لیے ہیں. معلم جبہ کیس ہے، ہمارے نور اللہ قادری صاحب ہیں، غلام سرور خان صاحب ہیں، عامر کیانی صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں. ہمارے یہ اسلام آباد کا رنگ روڈ کیس ہے، بہت بڑا کیس ہے. اچھا، BRT وہ کیا کہتے ہیں، BRT، ہاں جی، وہ جو کیس ہے ہمارے پشاور کا BRT، وہ کیس ہے جس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ ان کی تحقیقات کی جائیں، اور وہ جو تحقیقات ہوئیں اس تحقیقات میں وہ نکلا کہ بہت زیادہ گھپلہ ہے، بہت زیادہ اضافی ایکسپنسز ہو گئے. خود حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی نے BRT کا جو ہے نا وہ جو رپورٹ پیش کی ہے تحقیقات کے بعد، اس میں اس حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی مان رہی ہے کہ جی اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اب زیادہ متحرک جناب فرید اللہ صاحب ہمیں نظر آتا ہے نیب اپوزیشن کے خلاف. اب میں تو عام سا بندہ ہوں نا، میں ایک عام آدمی ہوں، میں اسی گلے محلے میں رہنے والا عام سا بندہ ہوں. میرے جو سورسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اخبارات ہیں، ٹی وی ہیں، میں سارا دن بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں. تو اس میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس پہ کام ہو رہا ہے یا جس کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے یا جس کو زیادہ زیر بحث لایا جا رہا ہے یا جس پہ زیادہ محنت کی جا رہی ہے وہ آپ کے اپوزیشن کے کیسز ہیں. بقول اپوزیشن کے، اپوزیشن اس پہ کہتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہمارے خلاف بھی کریں، لیکن باقی جو کیسز ہیں، اب ہمارے ہاں جو میڈیسن کا کیس ہے، شوگر مافیا کا کیس ہے، ہمارا آٹا مافیا کا کیس ہے، BRT کا کیس ہے، یہ ہزاروں کیسز ہیں نا. یہ وہ کہاں گئی کیسز گئے؟ اور خود وزیر اعظم پاکستان مانتے ہیں. اب شوگر کارٹل کا جو بات کی ہے وزیر اعظم اچھا، میں یہ جو اس کا الزام ہے اپوزیشن کا، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. تو اسی حوالے سے جب ایک غیر متنازع متفق علیہ جو فیصلہ ہے جب متنازع ہو جائے، ایک فریق اس پہ اعتراضات کر دے، تو اصولاً اور اخلاقاً یہ بات بنتی نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ آپ کو ایکسٹینشن دے دیں. ایک چھوٹی سی بات، یعنی یہ بڑا فارمولہ ہے. اب حکومت اگر اس الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو متنازع کر رہی ہے یا اپوزیشن اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو اس میں حکومت وقت کو بہرحال اپنی جو شفافیت ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، وگرنہ صورتحال انتہائی متنازع ہو جائے گی اور جس سے نیب کا جو ایک فوکس ہے وہ بھی نقصان اٹھائے گا. جی وہ بھی نقصان اٹھائے. جی فرما رہے تھے. میں اس میں جو پہلے ان کے سال ہیں وہ چلے بڑے شاندار، اور اس پہ ہمارے عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو تحفظات تھے، بہت سے ان کے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں. انہوں نے ایک تقریب میں یہ کہا تھا کہ معلم جبہ کا بھی کیس تیار ہے اور BRT کی بھی تحقیقات اپنے آخری مراحل میں ہیں اور ہم اس پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا دیر آید درست آید والا فارمولہ ہوگا. لیکن اس کے بعد چیئرمین صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی، اس پہ وہ خاتون پہ مقدمات بھی ہوئے اور وہ اب سنا ہے وہ بری بھی ہو گئے. اس ویڈیو آنے کے بعد جو انڈیپینڈنٹ حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد یک طرفہ ہی احتساب کا سلسلہ شروع ہوا. ہمارے ہاں ویڈیو
جو سکینڈلز ہیں وہ صرف ایک کے خلاف تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو جس نے فیصلے کیے تھے پاناما کیسز پہ، ارشد مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں غریق کرامت کرے اور ان کے معاملات کو درست فرمائے، وہ جج صاحب کی بھی ویڈیو سامنے آئی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ اس طرح ان کی بھی ویڈیو، ہمارے ہاں یہ ویڈیو کلچر جو ہے نا ایک بن گیا ہے، لوگ بنا بھی لیتے ہیں، بہرحال اس پہ ہم کوئی حتمی بات ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ نیب کے جو حکومت کے خلاف جو ان کی جو کارکردگی تھی وہ تھوڑی سی نرمی اختیار کی۔ ابھی بالفرض بات آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب جیل گئے، شہباز صاحب گئے، جناب مریم گئی، احسن اقبال گئی، صاحب حمزہ گئے، شریف خواجہ صاحب آصف صاحب گئے، باقی سب لوگ گئے، سارے گئے، شاہد خاقان عباسی گئے، ایک پوری لائن ہے اپوزیشن کے لوگوں کی جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں، اور ان کے ابھی کیسز جو ہے نا وہ ٹرائل کیسز ہو رہے ہیں، ابھی ان کے بارے میں کوئی بات پہ تو ریفرنس نہیں بنا سکتے، الزام جو ابھی تک وہ ثابت نہیں کر سکے، الزام ہی ہے، کوئی ثابت نہیں ہو سکے، نہیں ریفرنس بھی نہیں بن سکا، 2-3 کیسز۔ لیکن اس کے مقابلے میں ابھی سید خورشید صاحب، شاہ صاحب کو دیکھ لیں، کتنے 1.5 سال پونے 2 سال ہونے والے ہیں، 2 سال ہو گئے سر، وہ پڑے ہوئے ہیں اندر، 2 سال ہو۔ اچھا اب لوگوں کا، ملزم لوگوں کا، جو جنہوں نے لوگوں نے جرم کیا ہے ان کا جیل میں جانا، ان کا احتساب ہونا، اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جی بالکل نہیں، لیکن سر یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ نشانہ بنا لیں، دوسرے کو آپ ریلیف دیں تو تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے جس پہ لوگوں کو تحفظات سوال اٹھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ شجاعت گروپ تھا، چودھری برادران ختم ہو گیا، شوم گروپ تھا، بڑے بڑے کیسز ہیں سر۔ اچھا آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے، راجہ اشرف صاحب بیچارے آج تک لٹکے ہوئے ہیں، وہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بریت کی درخواست دی تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ ہم نہیں کو منظور کرتے، آپ آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحثیت قومی ادارے کے، حکومت ہو یا اپوزیشن یا کوئی عام آدمی ہو، کاروباری ہو، جو بھی ہے، ہمیں ان کے بارے میں ایک ہی میرٹ رکھنا چاہیے، ایک ہی ہمارے پاس ترازو ہونا چاہیے، ہمارا ان اداروں کا کسی سے کوئی سیاسی تعلق نہیں چاہیے، ہاں جی، کسی سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، عبادی بورڈ ہونے چاہیے، یہ قوم کے ادارے ہوتے ہیں، یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، اور جن لوگوں نے پاکستان کو کھایا، بھلے سے وہ جو بھی ہے، نواز شریف ہے، راجہ اشرف ہے، گیلانی صاحب ہیں، جو بھی ہے، کوئی بھی ہے، جو عامر کیانی ہے، جو بھی ہے۔ اب عامر کیانی کے خلاف جو کیسز ہیں سر میڈیسن کے، ابھی آپ دیکھیں حنیف صاحب کہاں ہیں، حنیف عباسی، وہ کس چیز پہ گیا ہے؟ حنیف عباسی بھی تو میڈیسن کے اس پہ گیا تھا نا، اس کو تو اب اس کے ساتھ جو 3-4 اور ملزم تھے ان کا کیا بنا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عام قاری، جو اخبار کا قاری ہے، جو ٹی وی یوزر ہے، وہ ان کے ذہن میں یہ سوال آ جاتے ہیں کہ یار آخر کیوں؟ اور یہی آخر کیوں جو ہے، یہی آخر کیوں آج ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو انتہائی بہتر طریقے سے، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ راستے نکالنے چاہیے۔ ایک سائڈ پہ آپ الیکشن کمشنر کو کہتے ہیں جی ہم اس کو فارغ کریں گے، وہ ریزائن دے، ایک طرف آپ کہتے ہیں جناب کہ نیب جو ہے نا، نیب پہ بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں، بہت سی سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں، آپ کہتے ہیں جی نہیں ٹھیک ہے جناب یہ صحیح کر رہا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ جہاں آپ کو پسند اور ناپسند کی جو ہے نا۔ اچھا اس میں اب جو قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے، قانون میں یہ ہے کہ ایک ٹرم میں جو آئے گا اس کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی، لیکن فروغ نسیم صاحب نے بعض ٹی وی پروگرامز میں آ کے کہا کہ ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ ہم اس کے لیے قانون سازی نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، کر دیں گے۔ اس پہ آپ ذرا بتائیے کہ قانون کیا ہے؟ دیکھیں قانون تو میں، اور یہ دوسرا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ جو یہ کر رہی ہے تو یہ اس شبے کو یا اس اعتراض کو یہ پختہ نہیں کر رہی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے، سب کا نہیں ہو رہا، جو اپوزیشن والے بیچارے چیخ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ایک بات کی ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم ہے، ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پارلیمنٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے، جیسے فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کوئی چاہ رہے ہیں بقول آپ کے، ابھی آپ نے جیسے بتایا فرمایا، تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ ان شخصیات کو، ان جو ہمارے انتہائی اہم لوگ ہیں، اہم عہدیدار ہیں اداروں کے، قومی اداروں کے، جب آپ اتفاق رائے کے ساتھ انہیں نامزد کرتے ہیں تو یہ آگے جو سلسلہ چلے وہ بھی اتفاق رائے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی میں آپ کی عزت ہے اور اسی میں آپ کی بقا ہے، وگرنہ صورتحال زیادہ
خراب ہوگی اور آپ کو زیادہ سننا پڑے گا. لیکن جی حکومت اب اپوزیشن تو سنانے کے بہانے تلاش کرتی ہے نا جی. اب اپوزیشن کہتی ہے جناب ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ابھی رنگ روڈ کا جو مسئلہ ہے اس میں جو 2 بیوروکریٹ جو ہیں وہ انہوں نے ان کے خلاف, باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اتفاق رائے کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈر کو لے کر چلنا چاہیے, اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. تھینک یو. جی ناظرین, یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. سرائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ خود چیئرمین نیب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس پہ متنازع کیوں بنے اور ان کو خود ہی گھر چلے جانا چاہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارا دوسرا موضوع جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کے وجہ سے بہت دباؤ رہتا ہے ہم پہ. مہنگائی کا رونا ہم روتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے سینئر تجزیہ نگار سے کہ مہنگائی سر آپ کا اور میرا بلکہ سارے پاکستان کا یہ کامن مسئلہ ہو رہا ہے. پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے عوام پہ, تو کیا فرمائیں گے آپ کہ کہیں یہ جن قابو بھی آئے گا؟ سر یہ جو خبر ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کی, یہ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے. جی جی, روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. نہ یہ کوئی سرپرائز ہوتا ہے, یہ تو اب ہم عادی ہو گئے ہیں. جی, ابھی دیکھیں نا کہ آپ کے پیٹرول جو قیمت ہوئی ہے 5 روپے کے اضافے کے ساتھ, اب پیٹرول کہیں 124 روپے کا بک رہا ہے اور کہیں 126 روپے کا بک رہا ہے. اچھا, اسی طرح ابھی آپ دیکھیں جو آپ کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بجلی کی ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس کا نام. ابھی یعنی یہ جو 10,000 روپے کا بل ہے اس پہ کچھ ہے 5 سے 35% تک اخراجات چلے گئے. اب اسی طرح ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمارے کچھ جو اشیاء خورد و نوش ہے ان کی قیمتوں کا تعین کیا ہے. اگر آپ وہ میرا خیال پوسٹ آپ کی نظر میں گزری ہوگی, اس میں دیکھیں اس میں چینی اور گھی کا ریٹ نہیں ہے. ابھی صرف پیٹرول نہیں ہے جس کا ہم دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں, بلکہ اب گھی اور چینی جو ہے اس کا تعین بھی حکومت نہیں کر پا رہی کہ جی وہ کتنے میں ملے گی اور کہاں ملے گی. یعنی اب وہ جو لسٹ ہے یہ میرے پاس موجود ہے, یہ لسٹ یعنی اس میں یہ تقریباً کوئی بہت ساری لسٹ ہے, لیکن اس میں گھی اور چینی نہیں ہے. نان جو ہے وہ 15 روپے کا ہو گیا, وہ پہلے 15 روپے کا بک رہا تھا. اس میں کوئی انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی, کوئی ایسا نہیں کیا کہ کم کیا ہو کسی چیز کو, آپ تو لیتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو یہ چھوٹا گوشت ہے اس میں 850 روپے لگائے گئے قیمت کے. 850 روپے کہاں ملتا ہے؟ کہاں گوشت ملتا ہے 850 روپے؟ ابھی آپ جائیں, اب تو ایسے ہو گیا ہے کہ اچھی دکانیں بن گئی ہیں, باقاعدہ شیشہ لگا ہوتا ہے آگے, اور آپ جائیں تو 1200 روپے کا جو پر کلو. 1100 تو چھوٹا موٹا عام ہے. تو مطلب کہ اس میں بیسک یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. ہمیں جو چیک کرنے والے لوگ ہیں, جو ذمہ دار ادارے ہیں, وہ ادارے انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں جو قیمتیں ہیں وہ اشیاء خورد و نوش کی جو قیمت ہے وہ کس حیثیت. ابھی میں نے جیسے بتایا, میں نے 124 میں بھی لیٹر پیٹرول خریدا کل پرسوں, 126 میں بھی خریدا. اب 2 روپے کا فرق, 1.5 روپے کا فرق. ابھی حالانکہ 123 روپے کچھ پیسے ہے جو سرکاری قیمت ہے, وہ ساتھ کرایہ ڈال دیتے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں کرایہ ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں, ان کی اپنی قیمتیں بن جاتی ہیں. ہر شہر کی اپنی اس کی جو قیمت بنیادی وہ ہوگی 123 سے 23.5 روپے, اوپر وہ خرچ لگا دیتے ہیں. اچھا, ابھی جو سر جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا بجلی کا بل, یعنی لوگوں کے انتہائی زیادہ بل آئے, ریکارڈ بل آئے.
لوگوں کی چیخیں نکل گئی اچھے بھلے سفید پوش لوگوں کی، یعنی ابھی جو جن کے بل 1200 تھے 6000 700 کئی گنا بل زیادہ ہیں۔ اب اس کا جو حکومت ہماری جو ملبہ ڈالتی ہے وہ تو سابقہ حکومتوں پہ ڈالتی ہے کہ سابقہ حکومتوں نے اتنا قرضہ لے لیا، یہ ہو گیا، یہ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ 3 سال ہو معمول گئے، ہے، اب 3 سال ہو گئے، اب انہیں میرا خیال ہے کہ ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ جی ہم نے اب کرنا ہے نا۔ 3 سال پہلے جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، جو کچھ کر گیا۔ انہوں نے بھی قرضے لیے، آپ نے بھی قرضے لیے، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی پچھلی حکومتوں کے قرضے دیتے تھے، آپ بھی دیتے رہے ہیں۔ وہ بھی IMF کے پاس چلے گئے تھے، آپ بھی IMF کے پاس چلے گئے۔ تو کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے کوئی نیا کیا ہے۔ ہاں نیا ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اخراجات، مہنگائی ختم کیسے ہوگی؟ 2 ہی صورتیں ہیں نا سر، یا تو آپ کی انکم، لوگوں کی قوت جو خرید ہے وہ بڑھ جائے۔ اب ہمارے یہاں بڑی حیران کن، آپ سر حیران کن میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پچھلے جو 3 سال میں جو ہماری، اگر 3 سال پہلے کی قیمتوں کو اور آج کی قیمتوں کو موازنہ کیا جائے تو عجیب سی صورت بنتی ہے۔ یعنی 55 روپے جو چینی تھی 106 روپے کی مل رہی ہے۔ اچھا جو گھی ہے اور یہ لیا کے 170 کا جو کلو تھا وہ 343 343 کا، ہاں جی، یعنی وہ پر کلو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پیٹرول کو آپ نے دیکھ لیا، کہاں 87 اور کہاں 124۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو قوت خرید ہے نا سر وہ نہیں ہے۔ ہمارے پرائم جو منسٹرز ہیں وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ پچھلے ایک صاحب نے کہا کہ جی 3 گنا مزدوریاں بڑھ گئی ہیں، اجرتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں۔ ہمارا جو عام مزدور ہے سر وہ آج سے میرا خیال ہے 1 سال قبل 600 روپے 500 روپے لیتے تھے، آج بھی 500 روپے لے رہے ہیں۔ اگر وہ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ جاتا ہے تو اسے 500 روپے ملتے ہیں، اگر وہ اپنے طور پہ کہیں چلا جائے تو 600 ملتا ہے جی۔ یا کوئی آپ جیسا کوئی مخیر آدمی مل جائے اسے کھانا کھلا دے تو اس کا بونس ہے، وغیرہ نہیں۔ آج اسی طرح آپ کے جو ہمارے ہاں جو غیر سرکاری ادارے ہیں وہ اس کی جو ہم نے تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے وہ 20,000 روپے ہے، قانون میں، آئین میں 20,000 روپے پر منتھ مزدور آپ دیتے ہیں کسی سے غیر سرکاری جو ادارہ ہے وہ اپنے ملازمین کو۔ اور ابھی حال ہی میں اس میں 27 روپے پر ڈے اضافہ بھی ہوا ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ 21-22 روپے ہے۔ چل سب آپ بتائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کوئی ادارہ، کوئی شخص انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنے ملازمین کو 21,000 روپے دیتا ہے؟ پرائیویٹ کسی چپرائسی کو، کسی ڈرائیور کو، یعنی کوئی نہیں دیتا۔ نہیں مل رہا۔ یہ سب جو ہے نا، یہ سب ہمارے گورکھ دھندے ہیں جو ہم لکھ لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں جی اتنا ہمارا بڑھ گیا ہے، ہمارے یہاں اتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے آج کا جو مزدور ہے، آج کا جو عام آدمی ہے، آج کا جو سفید پوش آدمی ہے، وہ یہی کچھ ہو رہا ہے، کوئی اس کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اب ہمارے ہاں اگر آپ موازنہ کریں نا، آپ کی آمدنی کیا ہے، فی فرد کی فی کا آمدنی کیا ہے، آپ کے پڑوس میں کیا ہے، تو بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ ہمارے اس خطے میں سب سے زیادہ فی کا آمدنی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے، $2,000۔ اچھا یہ کب آزاد ہوئے تھے؟ یہ بھی آپ اندازہ کریں نا، $2,000 کس ملک کی ہے؟ بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش۔ اس کے بعد انڈیا آتا ہے جس کی 1900 ہے، اور پھر ہم آتے ہیں جس کی 1200 ہے۔ اب 1200 والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی قوت خرید زیادہ ہے، اور جو $2,000 لے رہے ہیں ان کی قوت خرید کم۔ یار خدا کا خوف کرو یار، حقیقت میں آؤ۔ لوگ تھک گئے یار، لوگوں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ لوگوں کو آپ نے جس دھندے پہ لگا دیا نا سر، لوگ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کا احساس پروگرام، آپ کا زکوٰۃ فنڈ، آپ کا جناب بے نظیر پروگرام، وہ لوگوں کو ایک امید ہوتی ہے جی ہمیں 3,000 مل جائے گا، ہمیں 12,000 مل جائے گا، ہمیں 10,000 مل جائے گا۔ لوگ اپنی ساری فیملی کو اٹھا کے، آپ دیکھتے ہوں گے ناظرین کے سامنے بڑا برا حال ہے، کیسے میلہ لگا رہتا ہے۔ اگر وہ میلے لگانے کے اسباب نہ ہوں، فرید اللہ صاحب، یہ سائیکی طور پر لوگوں کو جس طرف لگا دیا گیا ہے نا کہ یار ادھر سے پیسے میرے جاؤ بھائی۔ اب وہ بندہ نکلتا ہے، وہ پیسے لینے کے لیے اپنی پوری ماں باپ کو اٹھا کے وہ موٹر سائیکل پہ اٹھا کے آیا ہوتا ہے، بھکاری بن کے کھڑے۔ ہاں جی۔ اب جو بندہ پہلے صرف 50 روپے میں اپنے گھر سے یہاں تک آتا تھا، اب وہ 80 روپے اور 100 روپے خرچ کر رہا ہے پیٹرول پہ، اپنی موٹر سائیکل پہ۔
اور اس کی آمدنی میں سر کوئی اضافہ نہیں ہوا, کوئی 3 گنا کیا 2 گنا دگنی بھی آمدنی نہیں ہوئی. کوئی مزدور کو 1000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, 1000 اجر لے رہا ہے. عام آدمی جو ہے, عام آدمی کی سفید پوشی, آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگ, ہم جب ہمیں یہ یوٹیلیٹی بل ملتے ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. عوام میں سے ایک ہے نا جی, اس میں یہ کوئی شک نہیں. اچھا, آپ لیا میں ہمارے 20 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی پہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو اطمینان کی ساری باتیں میں نے اطمینان کی ہیں نا بھیا. جی, تو ان کی کارکردگی پہ بھی روشنی ڈال دیں. کے بارے میں بتا دیا. اچھا, اب اس مہنگائی پہ کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب عمران خان صاحب ایک ویژن کے ساتھ آئے. عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ ہماری صورتحال کیا ہے, ہم پہ قرضے کتنے ہیں, ہمارے عام آدمی کی کیا آمدنی ہے, پتہ تھا ہمارے وسائل کیا ہے. نہیں سر, وہ تو بڑے معصوم ہیں, لیکن میں ان کو تو ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. آنے سے پہلے جو ان کی گفتگو تھی, میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے, کیا کہتے تھے کہ میری کابینہ چھوٹی ہوگی. وہ کہتے تھے میرا VIP کلچر نہیں ہوگا. وہ کہتے تھے کہ یہ گورنر ہاؤس اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اخراجات, وہ کہتے تھے میں تعلیمی اداروں میں بدلوں گا ان کو. سر دیکھنا, دو ہی چیزیں ہیں نا سر, یا تو آپ اپنی آمدنی بڑھا لیں, آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا جی, یا آپ اپنے اخراجات کو, اپنی زندگی کو میں سے وہ پرتعیش جو چیزیں وہ نکال دیں. اب یار تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اب میرے علاقے کے 5 MP ہیں, 5 کے پاس پارلیمانی سیکرٹری ہیں, 5 کے پاس گاڑیاں ہیں, 5 کے پاس ڈرائیورز ہیں. وائی یار کیا ضرورت ہے بھائی ان کی؟ مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں. نہیں صحیح. اچھا نہیں, میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا, آپ کے ہر رکن اسمبلی کو آپ کو جناب جب ان کی آپ اٹھا کے دیکھیں نا جی, ان کے جو بل ہوتے ہیں ان میں ان کے آفیسز کے اخراجات ہوتے ہیں, ان کے ٹیلی فون کے اخراجات ہوتے ہیں, ان کو جناب ہم نے PIA کے وہ جناب دینے ہوتے ہیں, واچر دینے ہوتے ہیں, ہم نے انہیں ریلوے کے واچر دینے ہوتے ہیں. بھائی خدا کے لیے یار آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ یار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ نہیں اچھا دیکھیں, وہ تو ایک ہمارے نمائندے ہو گئے نا, ہمارے ووٹ سے بن گئے, لیکن میں نمائندے تو کھا رہے ہیں آپ کے, آپ تو نہیں کھا رہے. میں ایک میرا دوسرا کویشچن ہے آپ پہ کہ ہمارے اس پہ جو میرے ووٹ سے نمائندہ بنا ہے وہ اپنی گاڑی پہ پھرتا ہے, یہاں اس کو حکومت نے ایک ڈبہ سا دے دیا کہ آپ پارلیمانی سیکرٹری. میرے جو تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ ویگو ڈالا ہے, وہ کروڑ روپے کی گاڑی ہے, اس پہ پھرتا ہے. بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن یہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جو پرتعیش جو ہماری جو سہولتیں ہیں, جو ہمارے بیوروکریٹس کے پاس جو سہولتیں ہیں, ان سہولتوں کو کس نے کم کرنا ہے؟ آپ کے اس نمائندے نے, جس نے ایک گاڑی لے کر جو اتفاق کیا ہوا ہے اور وہ اس گاڑی پہ پھر رہا ہے. اخراجات تو ہو رہے ہیں نا. اگر ہماری جو سیاسی قیادت ہے, معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ دیں, دیکھنا ہماری فوج نے بھی تو 1 سال بجٹ نہیں لیا نا, نہیں لیا, مانیں گے نا؟ کچھ بھی آپ کر لیں, کوئی بھی آپ کے تحفظات ہوں, آپ یہ تو مانیں گے نا کہ 1100 ارب روپیہ جو پچھلے سال کے بجٹ میں جو ہماری فوج کا حصہ بنتا تھا, فوج نے کہا جی نہیں لیتے, ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں. بڑھایا نہیں انہوں نے سر, وہ نہیں لیا نہیں, بڑھایا نہیں, لیا نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں لیتے, ہم آپ جو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں وہ نہیں لیتے. ابھی آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے میرے صاحب, ابھی 10% اضافے کی سمجھی گئی ہے آپ کے اراکین اسمبلی کی طرف سے, جو عمران خان صاحب اور کابینہ نے پیسے چاہیے, ریجیکٹ کر دیا. زیادتی کی ہے انہوں نے, زیادتی کی ہے. انہیں غریب غربا کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا سر. بھلے مزدور کی غربا آپ کے کپڑے اتار گئے ہیں, کوئی مزدور کی یہ سارے غرباؤں نے آپ کے کپڑے اتار لیے ہیں, میرے بچوں کی مسکراہٹیں چھین لی ہیں. یہ سارے یہ جو غربا آپ نے پالے ہوئے ہیں نا, دیکھیں میں سیاست کا مخالف نہیں ہوں, سیاست از سپر پاور اسٹیٹ میں, سیاست با اختیار ہے. سیاست ایک آئین اور قانون کی جو ہے نا جی علم بردار ہے. سیاست چیک اینڈ بیلنس کا قوت کیوں نہیں اختیار کرتی یار, کیوں نہیں پکڑتی بھائی؟ آپ تم زیادہ اس لیے نہیں کرتی بھائی کہ ہم خود اس میں ملوث ہوتے ہیں. صحیح.
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس مہنگائی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو ہم اپنے وسائل بڑھا لیں، جو تو حال نظر نہیں آتے، وسائل بڑھتے ہوئے ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کر لیں۔ یہ جو آپ لے کے کھائے جا رہے ہیں، ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ کیا وہ بنایا کہ آپ کی جتنی آمدنی ہے اتنا قرضہ لے لو۔ اب ہمارے ہاں تو آمدنیوں سے زیادہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے عام آدمی کا بھی یہ نیچر بن گیا، یار لے لو، یار کھا لو، ڈنگ ٹپا لو۔ چلے یہاں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا ہے۔ ناظرین، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور اس پہ مزید گفتگو بھی ہم کرنا چاہیں گے کسی نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ ہمیں اسٹینلے اور مورگن نے ہماری ریٹنگ کم کر دی ہے، جس میں جو باہر کے سرمایہ کار ہمارے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کو کہا ہے کہ یہ ملک محفوظ نہیں رہا۔ تھوڑی سے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب جو ہمارا تیسرا اور آخری موضوع ہے، اس میں ہمارے علاقہ میں دریائے سندھ، کیونکہ لیا کے 65 کلومیٹر مغرب میں دریائے سندھ بہتا ہے، اور دریائے سندھ ہمیں دو طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ سیلاب آ جائیں تو تب ہماری کھڑی فصلیں تباہ، گھرانے ہمارے بہت سارے زیر آب آ جاتے ہیں، بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، اور اگر سیلاب نہ آئے تو پھر دریائے کٹاؤ ہمیں کھاتا ہے۔ اب لیا میں گزشتہ 4 سالوں سے ہزاروں ایکڑ سونا اگلتی زمین جو ہے وہ دریا برد ہو چکی ہے۔ اب جو کروڑ نشیب میں یونین کونسل واڑہ سیڑھا کی ایک موضع ہے راکھواں موضع میں بہت سی فصلیں، تقریباً سینکڑوں ایکڑ پہ فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں۔ بہت سی جو دہائیوں کیا صدیوں پرانی بستیاں تھیں وہ دریائے سندھ کے لازوال پانیوں کا حصہ بن گئی ہیں۔ 9 مساجد وہاں گری ہیں، 2 اسکول شفٹ کیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ گرلز اسکول میں تو اس وقت اس کی جو باہر والی دیوار تھی وہاں تک وہ پانی آ گیا ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سرائی صاحب، بڑے ہم دعوے کرتے ہیں، حکومت ہمیں بڑے دلاسے بھی دیتی ہے، اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ منگلا ڈیم کے اگر لوگ ہوں یا کسی تربیلا ڈیم کے، تو ان کو ہمارے تھل میں آ کے آپ زمینیں دے دیتی ہے گورنمنٹ، لیکن جو ہمارے اپنے نیٹ مقامی آبادی دریا برد ہوتی ہے ان کے لیے ان کو کوئی جگہ فراہم نہیں کی جاتی۔ تو اس متعلق آپ گفتگو کریں گے؟ سر، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ہم نے ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا، یاد ہے آپ؟ 2017 میں ہماری جو بھوک ہڑتالی کیمپ کا جو بنیادی سبب تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے متاثرین کٹاؤ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہمارے 2 علاقائی چینلز ہم نے بلوائے اور ڈھول والے پل سے لے کے راکھواں تک ہم نے سفر کیا، ان کی لائیو کوریج کی، اور پھر ہم نے لوگوں کو آرگنائز کیا، لوگوں کو بلایا، لوگ آئے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور جو ہمارے منسٹر تھے وہ ہمارے علاقے کے تھے۔ ڈیزاسٹر منسٹر جو تھے وہ ہمارے مار اجاز صاحب تھے، اور اس وقت ہم نے جو کوشش کی اس بات کو اجاگر کرنے کی کہ 2 مسئلے ہیں، ایک دریائی کٹاؤ ہے، ایک دریائی کٹاؤ سے متاثرہ لوگ ہیں۔ اب دریائی کٹاؤ جو ہے اس کے لیے بہرحال ایک بڑی میگا پروجیکٹ کی ضرورت ہے کہ آپ اس دریائی کٹاؤ کو کیسے روک سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بڑا آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے یعنی آپ جیسے دانشوروں کی بڑی ایک رائے ہے، نمائندہ رائے، کہ اگر کالا باغ ڈیم متحرک ہو جاتا ہے، کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو آپ کا یہ کٹاؤ ختم ہو جائے گا، چونکہ آپ کا دریا آرگنائز ہو جائے گا۔ وغیرہ ہمیں اس دریائے سندھ کو آرگنائز کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا جی وہ ہم اس کے پڑوس والی بستیوں کو، تاکہ اس کی رہ گزر جو ہے وہ
جس انداز میں وہ جا رہا ہے، کبھی مغرب چلا جاتا ہے، کبھی مشرق کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی شمال کی طرف چلا جاتا ہے. آپ ایک طرف سے روکتے ہیں، دوسری طرف سے چلا جاتا ہے. سپر بناتے ہیں تو اگر شمال کی طرف بنایا تو پھر وہ جنوب کی طرف چلا جائے گا. تو وہ ایک تباہی ہے. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لیا کا اور علاقہ تھل کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. 2010 تک سیلاب آتے رہے، اور اس کے بعد اگر سیلاب کچھ کم ہوئے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو اب وہ دریائی کٹاؤ ہے جو ہمیں بے حال کر رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے دریا، اگر آپ تھل میں چلے جائیں تو وہاں نہروں میں پانی نہیں ہے، ٹیل پہ پانی نہیں پہنچتا. ادھر بھی لوگوں کے چہرے زرد ہیں، ادھر بھی چہرے زرد ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے، سب سے پہلے ہم نے اس زمانے میں بھی مہاراجا صاحب سے بھی گزارش کی. ہم نے اس زمانے میں یعنی جو ارباب اقتدار تھے وہاں تک ہم نے یہ باتیں پہنچائی، لکھ کے بھی، خبریں آپ لوگوں نے چھاپی، لائیو کوریج کی. کتنے لوگوں نے نقصان اٹھائے، مالی جانی نقصان اٹھائے. لوگ اپنے گھروں کے وہ جو سامان جو ہے نا اپنی وہ اٹھا کے، اگر یہاں کٹاؤ ہو رہا ہے دریا کا تو اس کے ساتھ ایک ایکڑ آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مبادہ یار ختم ہو جائے تو ہم اپنی بستیوں اپنی جگہوں کو نہ چھوڑیں. لوگوں کے زمینیں، لوگوں کے رقبے دریا برد ہو گئے ہیں. جن لوگوں کے پاس یعنی جو مخیر لوگ تھے وہ ہاتھ پھیلانے پہ آ گئے ہیں. بالکل ان کا لائیولیہوڈ چھن گیا نا. ان کے پاس کچھ سوال نہیں. ہم نے اس زمانے میں یہ بات کی کہ یار آپ کم از کم جو یہ متاثرہ لوگ ہیں ان کو جگہ دیں. آپ یہی بات جو آپ نے کی تھی، میں نے لائیو کیا، موسم کا پروگرام تھا FM پہ. میں نے کہا اگر آپ جیلوں والوں کو دیتے ہیں، آپ راوی والوں کو دیتے ہیں، تو لئیے والوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ لئیے والوں کو تو حق بنتا ہے نا. جی بالکل. یا نہیں بنتا؟ اب وہ اپنا ایک بکری، 4 بکریاں اس کی ڈوب جاتی ہیں، وہ ایک بکری کا بچہ بچتا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے وہ پھر رہے. ان کے بچوں کی ایجوکیشن گئی، ان کے بچوں کو ہیلتھ سہولت نہیں ملتی، اس کے پاس کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، کھانا پینا گیا ہے. اچھا اس میں اب دیکھیں نا، وہ جو اس وقت جو ہٹ ہو رہا ہے راکھواں میں 2019 میں بھی گیا تھا. ہم لوگ وہاں گئے، ہم لوگوں سے ملے بھی سے. کل بھی راکھواں کے لوگوں نے اور واڑہ سینا کے لوگوں نے کروڑ میں وہ احتجاج کیا، آپ نے سنا ہوگا. اب وہ لوگ بیچارے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. اب وہ 3 جو ہمارے نمائندہ حضرات ہیں، اب 3 نمائندہ حضرات کی وہ دھرتی ہے جی، جن میں مجید خان نیازی صاحب آتے ہیں، جن میں احمد رضا اولک صاحب آتے ہیں، جن میں شہاب خان صاحب آتے ہیں. یہ 3 نمائندہ یعنی لوگ ہیں. اب ایک لمحے میں، ایک وقت میں ہمیں یہ محسوس ہوا تھا کہ یار یہ شاید اب کوئی حکومت جو ہے بڑی سنجیدگی کی طرف جا رہی ہے. جب وہ ایک کمیٹی نے آنا تھا اور پھر 2 نمائندوں کی لڑائی ہوئی، آپس میں ٹھن گئی کہ دونوں نے کہا، وہ ایک نے کہا جی یہ کیوں آیا، اور دوسرے نے کہا جی یہ میں نے یہ نمبر ٹانکنے کے سلسلے میں آپس میں جھگڑا ہوا. جی. وہ سارا جو تھا وہ پلان وہ نیست و نابود ہو گیا جاتا رہا. اب اسی طرح شہاب خان صاحب ہیں. مجھے شہاب خان صاحب کی، حالانکہ شہاب خان کا گھر ہے اور اس کے اپنی آبائی زمینیں متاثر ہو رہی ہیں. سید فیملی کی بہت سی زمینیں وہاں متاثر ہوئی ہیں. اچھا یا نہیں ہوئی تو ہو جائیں گی، چونکہ آ رہا ہے دریا، وہیں کے ہیں، آ رہا ہے دریا کہیں پہنچ گیا، ان کے گھر بھی جانے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کیوں نہیں سنجیدگی کا اظہار کرتے. لوگوں کو آپ گھر دیں. سب سے اچھا کچھ ہمارے جو متاثرین ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا ترجیحی مطالبہ کیا ہونا چاہیے. وہ ترجیحی مطالبہ کرتے ہیں جی دریائے کٹاؤ کو روکا جائے. یار وہ جو دریائے کٹاؤ کو روکنا کوئی ایک لمحے کا کام تو نہیں ہے. جی ہاں، اس پہ تو بہت بڑا میگا پروجیکٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی پتہ نہیں کتنے میل لمبا وہ پانی کا وہ مٹی کا بند بنانے جا رہے ہیں، اور اتنا سپر ڈائک انہوں نے کہا تھا. سپر اب وہ مٹیوں کے جو بند ہوتے ہیں سر، وہ تو بہنے کے لیے ہوتے ہیں نا. مٹی اور پتھر کا تو کوئی احتساب ہی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے آپ کو کہ یہاں کتنے ہم پتھر ڈالتے رہے اور کتنی مٹیاں ڈالتے رہے، کوئی حساب نہیں ہوتا. تو مٹی اور پتھر تو صرف ٹھیکیدار کو اور ٹھیکیدار کے جو معاونین ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، ان کو فائدہ دیتی ہے. جہاں تک ہے عام آدمی کا، عام بے گھر کا، جس کا گھر ڈوب گیا، جس کی رقبہ تباہ ہو گیا، اس کی ضرورت ہے متبادل آباد کاری. اس کو متبادل جگہ فوری طور پر، میں کہتا ہوں اگر بزدار صاحب نے
کوئی منت لگانی ہے نا جی لیا پہ، اور انہیں یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں اگر یہ لکھا ہے، یہ نیکی ان کے نصیب میں لکھی ہے، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی بے گھر ہو رہے ہیں جیسے ہمارے توسا میں جب وہ پانی آتا ہے اور جو ان کی ضرورت کو یہاں آتی ہیں تو اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری ضلعی انتظامیہ کو، ہمارے سیاستدانوں کو، یار خدا کے لیے یار لوگوں کے دکھ پہ تو اکٹھے ہو جائیں. آپ کریں یار سیاست، مجید خان سیاست کرے، احمد علی اولک بھی سیاست کرے، شہاب خان بھی سیاست کریں سیاست یار، لیکن لوگ تو تمہارے ہیں نا، وہ کن کو ووٹ دیتے ہیں؟ آپ ہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں نا. آپ یار اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے یار ایک پلان، ایک بات تو کر لینا کہ یار ان لوگوں کے آنسو پہنچتے، یہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. یقین کریں آپ گئے ہوں گے، لازمی گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے. میں پورے اس میں جو ہے نا جی آپ کی جو پٹی ہے 70 کلومیٹر کی پٹی، اس پوری پٹی پہ میں پھرا ہوں، ایک جگہ بھی گیا ہوں. اللہ نے توفیق بخشی، ہم نے ان کے ساتھ اپنا دکھ سکھ بھی ہم نے بانٹے. یقین کریں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کیا کریں. ایسا ہی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا. وہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو اور مال کو لے کے پھر 2 فرلانگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اب تو یاد ہے، اب تو آپ کو یہ خبر نظر نہیں آتی ہوگی کہ جی فلاں ادارے نے فلاں خیمے دے دیے، فلاں ادارے نے، کبھی آئی ہے خبر؟ کوئی ان کو اب یہ روٹین ورک بن گیا ہے. ہاں، ان کو تو انتظامیہ بھی وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے نہیں گئی. یہ ہے نہیں، یہ مطلب کہ اب وہ خبر ہی نہیں رہی. ابھی پہلے کسی زمانے میں سنا کرتے تھے نا. مجھے یہاں سید واجد علی شاہ صاحب ڈی سی ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں کٹاؤ تھا بڑا ہمارے یہاں لوہان ڈلو نشیب میں. ہاں جی، تو میری ملاقات ہو گئی ایک فنکشن میں کالج میں. تو میں نے انہیں کہا، انہوں نے فوراً جناب وہ چیئرمین ضلع کونسل عمر اولک صاحب کو بھی بلا لیا، مجھے بھی بلا لیا. انہوں نے وہ ٹریکٹر دے دیے کہ یار وہ سامان اٹھا کے چلو دوسری جگہ تک پہنچاؤ. کھانے کا بندوبست کر دیا. اچھا، رہائش کے لیے خیمے آ گئے. اب تو نہ خیمے ہیں، نہ رہائش ہے، نہ ٹریکٹر ہیں. اور بھائی کیا ہے، اٹھائیں اور چلے جائیں. اپنی مدد کیا کریں وہ سارے سامان اکٹھا کر لوگ صبح اٹھتے ہیں تو دریا ان کی، شام کو جب سوتے ہیں تو دریا 2 فرلانگ کے دور ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو ان کے دروازے پہ کنڈی ہاں بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو، ہماری سیاسی قیادت کو، ہمارے سماجی کارکنوں کو، ہمارے جو ضلعی انتظامیہ کے لوگ ہیں، ہماری میڈیا کو یار اس معاملے پہ تو اپنا فرض انتہائی تندہی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور ترجیحاً. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجیح کی بات ہے سر، ترجیح کی بات. یہ میں اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے ان کے دکھ دیکھے. یعنی میں نے ایک دفعہ سر، ہم ڈھول والے پل گئے ہوئے اور جام شاکو صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ہمارے ملک جنید صاحب بھی اور آئے ہوئے تھے، ہمارے چینلز روئی اور وسیب کے لوگ تھے. تو وہ ایک کشتی میں لوگ آ رہے، اس میں سامان بھرا ہوا تھا. کشتی بالکل کنارے پہ آ کے ڈوب گئی، الٹ گئی. وہ جو مجھے یاد ہے، یا سامان سب کچھ. اب پھر جب ہم نے دھاڑ کی، پھر یہاں سے انتظامیہ کے لوگ گئے. یار میں کہتا ہوں اب آپ لنگر خانے یہاں بنا رہی ہے، ٹھیک ہے لنگر بنائیں، یار وہاں کیوں نہیں بنا رہے؟ وہاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل کھانے کی ضرورت کس کو ہے؟ انہی کو ہے جو برباد ہو گئے ہیں، جو اس وقت ان مسائل کا اور کرب کا اور شکار ہیں. تو فرید اللہ صاحب، ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، خاص طور پہ ہمارے سیاست. میں جناب مجید خان نیازی، ان سے میں کبھی ملا نہیں ہوں، مجھے کبھی نہیں ہوا اعزاز ملنے کا. احمد علی اولک صاحب کو تو ہم جانتے بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں سٹیک ہولڈرز کو اپنی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان کے آپس میں جو بھی سیاسی طور پر جو بھی ان کی ترجیحات ہیں وہ ہوں، وہ اپنے طور پہ جو بھی کام کر رہے ہیں کریں، لیکن ایک نقطے پہ وہ سارے اکٹھے ہوں. یہ تقاضا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، اجتماعی کام ہے. غریب اور بھوکے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، کمزور لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، متاثرین سیلاب کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر سب کو مجبور کریں. اگر یہ لوگ ان کی آپس میں شکرنجی نہ ہوتی، ان کی آپس میں اس حد تک اختلافات نہ جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ کام ہو چکا ہوتا. اور سب سے بڑا گلہ جو ہے نا سر، معذرت کے ساتھ، وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، اور اقتدار میں کبھی کوئی بھی نہیں رہتا، انہیں موقع دیتا ہے. اگر مار اجاز صاحب اس زمانے میں تھوڑا سا سوچ لیتے ترجیحی بنیادوں پر، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. انہیں کم از کم
مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں ان کے لیے متبادل جگہ بھی باقاعدہ جو ہے نا تجویز ہوئی، فائل بھی بنی، پھر رہ گئی، اس لیے کہ ان کے پیچھے اس فائل کو چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں جی، پرسوک کرے تو اچھا، بہت بکھر والوں نے دیکھیں کہ اپنا انتظام کر لیا۔ ہمارے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے تجزیہ نگار کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو موضوعات ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، ہم اس پہ سیر اصل گفتگو کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔